सूरत मायदा आयत नंबर 20। आज के हम सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल के बारे में हम पढ़ेंगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ वजअलकुम मुलूकन वआताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम्हें में अंबिया बनाए और तुम्हें ही बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में से किसी को भी नहीं दिया था। इस आयत में यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर सबसे पहले किस बात का जिक्र कर रहे हैं? नेमतों का। यानी इंसान शुक्रगुजार कब बनता है? जब वो अल्लाह की नेमतों को याद रखता है। और वो नाशुक्रा कब होता है? जब वो अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है। इंसान के पास 100 नेमतें हों और एक चीज अगर नहीं है तो उन 100 नेमतों 100 चीजों को नहीं देखता। जो चीज उसके पास नहीं है वो उसी को हाईलाइट कर रहा होता है, उसी को देख रहा होता है कि अल्लाह ने ये मुझे क्यों नहीं दी। यानी वो नाशुक्री वाले पॉइंट को देख रहा होता है और शुक्र वाले पॉइंट्स को नहीं देख रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारी नेमतों से आप मुस्तफीद हुए, बहुत ज़्यादा आपने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन दोपहर में ऐसे ही आपको कोई एक चीज़ की तलब हुई जो कि आपकी वो चीज़ तलब पूरी नहीं हुई, तो आपने क्या कहा? अल्लाह फलां को तो दे देता है, मुझे नहीं देता। या फलां के घर में तो ये चीज़ है, मुझे नहीं है। या फलां की अम्मी तो उसे दे देती हैं, आप कैसी अम्मी हैं, आप ही नहीं देती मुझे। यानी वो उस बात को जो सुबह से देख रहा था नेमतों को, उसके ऊपर शुक्र नहीं कर रहा था, बल्कि जो चीज़ उसकी दस्तयाब में नहीं थी उसके ऊपर उसने नाशुक्री शुरू कर दी। तो इंसान को अल्लाह की नेमतों को हमेशा याद रखना चाहिए। अल्लाह की नेमतों को जब वो याद रखेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? इंसान अल्लाह का बंदा बनकर रहेगा, अल्लाह का शुक्रगुजार बनकर रहेगा। और शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर जन्नत अता करता है। और ये शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में फरमाया कि अगर औरत शुक्रगुजार है तो वो घराना खुशहाल है, अगर औरत शुक्रगुजार नहीं तो वो घराना खुशहाल नहीं। इसकी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे से आप ले लें। जब उन्होंने अपने बेटे के घर आए मुलाकात के लिए, बेटा तो नहीं मिला लेकिन बहू मिली। बहू से कहा, सलाम किया, पूछा घर के हालात कैसे हैं? कहा घर के हालात बड़े खराब हैं, कुछ भी नहीं है खाने को। यानी उसने नाशुक्री की। तो जाते हुए उन्होंने कहा, जब तुम्हारा खामद आए तो उसे मेरा सलाम देना और उसे कहना कि अपने घर की चौखट को बदल दो। चौखट किसको कहा? बीवी को। घर की चौखट जो है, घर की मेन चीज जो है वो बीवी है, तो उसको बदलने का हुक्म दे दिया। यानी छुपे हुए अल्फाज में उन्होंने चौखट कहकर, यानी उसको सामने ये तो नहीं कह सकते ना कि जब तुम्हारा खामद है तो कहना बीवी को बदल दो। अगर वो ऐसे कहते तो वो बुरा फील करती, उसको समझ नहीं आई। लेकिन जब बेटा आया यानी उसका खामद आया, उनसे जब उसने गुफ्तगू की तो उन्होंने उसे बताया कि आज एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें पूछी और मैंने ऐसे ऐसे कहा। जाते हुए वो आपको सलाम भी देकर गए हैं और चौखट बदलने को भी कहा है। कहा, इससे क्या मुराद है तुम्हें पता है? कहा नहीं। कहा, जो शख्स आए थे बुजुर्ग वो मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने जो चौखट कहा है वो तुम्हारा नाम कहा है। उन्होंने कहा कि ये बीवी, इसको तलाक दो और दूसरी बीवी ले आओ। यानी एक घर के अंदर अगर नाशुक्री बीवी होगी कि मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, तो वो घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, उसके खामन की जिंदगी कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती। तो खुशहाली के लिए सबसे मेन चीज क्या है? शुक्रगुजार होना। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने दूसरी शादी की। फिर कुछ अरसे के बाद वालिद मोहतरम आए। जब उस बहू से पूछा, सलाम किया, उससे मामलात पूछे, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। तो जाते हुए पैगाम देकर गए, जब तुम्हारा खामद है तो उसे कहना, सलाम भी देना और कहना ये चौखट कायम रखे। यानी ये बीवी तुम्हारे लिए फायदा मंद है, इस बीवी को अपने साथ रखे। हमने भी कल को किसी की बीवी बनना है, माशरे के अंदर रहते हुए हमने भी तो कल को किसी की बीवी बनना है। आज नहीं, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद बनना है ना आखिर। तो आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि आप वो औरत हैं, वो लड़की हैं जो कल को एक बीवी बनेगी। तो आपने कैसी बीवी बनना है? अपने घर, अपने खामन के घर को खुशहाल रखना है तो आपको शुक्रगुजार बनना होगा। अगर आपने अपना घर खराब करना है तो फिर ना शुक्रिया। तो क्या आप बीवी बनते ही फौरन आप शुक्रगुजार बन जाएंगे? ऐसा हो सकता है?
اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی سے اپنی عادت میں کیا ڈالنا ہے؟ شکر گزاری۔ ابھی سے آپ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں اور بھی تو دی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آنکھیں دی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں آنکھیں بھی نہیں ملی، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہاتھ دیے، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ تو اپنی وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو۔ اس آیت میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے نا، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ اب کون کون سی نعمتیں کی تھی ہم سورہ بقرہ میں بھی کافی ساری پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جس نعمت کا ذکر ہے وہ کون سی ہے کہ جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے تھے۔ ایک نبی اگر فوت ہو جاتا، وفات پا جاتا، تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں پے در پہ کئی نبی آئے ہیں۔ آپ امت محمدیہ ہے نا، آپ ایک امت ہے نا، اسی طرح بنی اسرائیل بھی ایک امت تھی، لیکن اس امت میں ایک نبی نہیں آیا، پے در پہ کئی نبی آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد حضرت یوسف ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، جو قرآن کے اندر جن کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتنے انبیاء اس قوم کی طرف آئے۔ تو یہ اللہ نعمت کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میں نے اتنے انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہوں کی حیثیت دی کہ تم پر کوئی اور حکمرانی کرنے والا نہیں آیا تھا، تم ہی حکمران تھے، تمہارے انبیاء ہی حکومتیں کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کی حکومت کس نے کی تھی؟ انبیاء نے کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔ یعنی حکمرانی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ حکمرانی میں اگر کفر کے نظام کو بنا لیا جائے تو وہ غلط ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے حکمرانوں نے حکمرانی کے اندر کفر کی باتوں کو، کافروں کی باتوں کو یا اسلام کی باتوں کو فروغ نہ دینے کی وجہ سے وہ جو سیاست کر رہے ہیں، اس سیاست کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمہوریت کا نام دے دیا گیا کہ جمہوریت کفر ہے۔ یعنی غلط باتوں کی دعوت دینا یا غلط باتوں کو پھیلانا تو غلط ہے، تو اس کو جمہوریت کہا گیا۔ اب یہ جو سیاست لفظ ہے یہ اصل میں انبیاء کا طریقہ تھا، انبیاء نے سیاست کی ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی اور حکمران تھے ہی نہیں۔ حکمران کون بنتے تھے؟ جو نبی ہوتے تھے۔ سیاست انہوں نے کی، اپنے ساری قوم کو چلایا انہی نے۔ اب اگر وہ سیاست کی سیٹ پر اچھے لوگ ہوں گے تو پورا معاشرہ اچھا بنے گا، اگر سیاست کی سیٹ پہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھ لیں دنیا کے اصول تو وہ نافذ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ایشو ہوا بجلی کا، تو کیا کہا؟ رات 8 بجے 6 بجے شاپس بند ہو جائیں گی۔ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اگر وہ اسی طرح سے حکم دے دیں کہ نماز کے ٹائم پہ کسی کی شاپ کھلی ہوئی نظر نہ آئے تو کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے نا، عمل ہو سکتا ہے نا، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی ہی نہیں بات۔ تو اگر سیاست میں ایسے ہی عالم لوگ، انبیاء کے وارث لوگ آئیں گے تو پھر بات صحیح معنوں میں اسلام کی پھیلے گی۔ اگر حکمرانی میں، سیاست میں یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر سیاست صحیح طریقے سے نہیں چلتی، وہ سیاست نہیں بلکہ جمہوریت بن جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں بادشاہ بنایا، تمہارے علاوہ کسی اور کو اس قوم کے اوپر حکمرانی کے لیے مسلط نہیں کیا، اور پھر میں نے وہ تمہیں نعمتیں دی جو پورے جہان میں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا تھا وہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس طرح سے سرفراز نہیں کیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر رہ جاؤ گے۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔
یعنی کون سی مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے جس زمین کا تمہیں وارث بنایا ہے، اور اس زمین پہ تمہارے لیے سکون قرار رکھا ہے۔ تم لوگ شہر کا دروازہ کھول کر اچانک ان پر حملہ کرو اور انہیں مغلوب بنا لو، اور شکست خوردہ ہو کر پیچھے نہ ہٹو، بلکہ انہوں نے یہ بات نہ مانی اور موسیٰ کو اور طریقے سے جواب دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس جو مقدس سرزمین ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ اس میں داخل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہاں داخل ہو کر وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے اس جگہ کو سکون کا قرار بنا دیا جائے، سکون کا باعث بنا دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس زمین پر داخل ہونے کے لیے کرنا کیا تھا؟ جیسے ہی شہر کا دروازہ کراس کرتے، دوسری سائڈ پر دشمن تھا، ان سے انہوں نے قتال کرنا تھا، لڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان سے لڑو گے اور میں انہیں مغلوب کر کے، تمہیں غالب کر کے اس زمین کا وارث بنا دوں گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا، کیا کیا؟ پیٹھ پھیر دی، یعنی بات کو مانا نہیں، اور اگر جب وہ پیٹھ پھیریں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک اس میں تو ایک زبردست قوم ہے، یعنی جس زمین میں آپ ہمیں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں اس زمین پر ایک زبردست جنگجو قسم کی قوم ہے، یعنی جابر ہے، سرکش ہے، بڑی سخت قوم رہتی ہے، تو ہم اس قوم کے پاس کیسے جائیں؟ بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ یعنی اللہ نے انہیں جہاد کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس بات سے پیٹ پھیرتے ہوئے جواب کیا دیا؟ اے موسیٰ ہم نہیں جاتے، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے وہاں بہت زیادہ ظلم پھیلایا ہوا ہے، اور یہ بات کچھ لوگوں نے ان کے قبائل میں یہ بات پھیلا دی تھی۔ یعنی جیسے میں آپ کو کہہ دوں فلاں جگہ پر بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، اب آپ کیا ہو جائیں گے؟ ڈر جائیں گے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ پھر میں آپ کو کہتی ہوں میرے ساتھ چلو اس علاقے کے اندر ہم ان کو جابر قوموں کو نکالتے ہیں، تو آپ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں گے، زیادہ تیار نہیں ہوں گے کہ وہ تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ان میں بھی ایسی ہی بات پھیلائی گئی تھی۔ کسی بھی بات کو وائرل، اسے کیا کہتے ہیں؟ وائرل کرنا، پھیلانا۔ کسی بھی بات کو آپ وائرل کریں گے تو اس کے منفی بھی اثرات سامنے آتے ہیں اور مثبت اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو بات کو وائرل کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو مشہور کر دینا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی ہیں، استعمال کی ہیں، شیمپو لے لیں، صابن لے لیں، کسی بھی شیمپو بنانے والی کمپنی نے اس شیمپو کو سیل کیسے کرنا ہوتا ہے؟ وائرل کر کے کرتے ہیں نا، اس کی کمرشل بنا دیتے ہیں، کمرشل بنانے کے بعد اس کو اتنا چلاتے ہیں کہ اگلا بندہ 10 دفعہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو 11ویں دفعہ اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں بھی یہ لے لوں، میں بھی اس کو استعمال کر لوں۔ اور وائرل کرتے ہوئے وہ اس کی ایسی یعنی کہ اس کے بارے میں بتائے گا، مثبت اثرات بھی ہوں گے، لوگوں میں منفی اثرات بھی پیدا ہوں گے۔ تو انہوں نے وائرل کیا کیا تھا کہ جابر قسم کی قوم ہے، سخت قسم کی قوم ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، اس وقت تک ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان لوگوں کو نکال وہاں سے نہیں دیتا۔ یعنی ہم نکالنے کے لیے بھی ساتھ نہیں جاتے، آپ جو نکالو، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ انہیں اس شہر سے نکال دیں گے تو پھر ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ 10 نقیب تھے جنہوں نے یہ بات پھیلائی تھی، یعنی 10 نقیبوں نے عمالقہ کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرا دیا تھا، صرف 2 نے راز کی حفاظت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یعنی آگے ہم آیت میں دیکھتے ہیں قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم اس میں داخل ہوں گے۔ اس لیے آیت میں انہوں نے جب یہ بات کہہ دی تو 2 آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو انہوں نے کہا تم ان دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم لوگوں میں سے تم ان لوگوں اس دروازوں سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے۔ یعنی 8-10 نقیبوں نے کیا کیا؟
انہوں نے ڈرایا، ان میں سے 2 ہی تھے جنہوں نے اس راز کی حفاظت کی، اور آ کر انہوں نے کیا کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 2 آدمیوں نے کہ جو جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا تم داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے اوپر فوقیت دے دے گا، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور تم عزت کے ساتھ اس میں رہو گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ پر توکل کر لو، تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اب سب سے مین بات یہ ہے کہ ان ساری آیتوں میں حکم کون دے رہا ہے اس شہر میں داخل ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو عمل میں آ جاؤ گے۔ اب ڈرنے والی بات تھی، جب اللہ کہہ رہا ہے، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ نماز قائم کر لو، نماز کی حفاظت کر لو، جب تم نماز کی حفاظت کر لو گے تو نماز جنت کی کیا ہے؟ کنجی ہے، چابی ہے، پھر ہمیں کوئی جنت میں جانے سے روک سکے گا؟ اور اس کے باوجود بھی ہم نماز کو ہائی نہیں سمجھتے، سب سے اوپر نہیں سمجھتے، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح انہوں نے بھی اللہ کی بات کو فالو نہیں کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنے ڈر کو لیتے ہوئے کہ نہیں ہمیں بھی یہ ہے کہ سردی ہے، وضو کریں گے، ٹھنڈ لگے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ڈرتے ہوئے ان لوگوں سے جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات کو نہ مانا، حالانکہ وہ 2 آدمی کہہ بھی رہے تھے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ایمان تمہارا مضبوط ہے تو اللہ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ نکلے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ، بے شک ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اب یعنی جتنا بھی انہیں سمجھا دیا اس کے باوجود بھی ان کی بات کیا تھی، ہم نے نہیں جانا۔ اب انہوں نے کیا غلط بات کر دی، تو بھی جا اور تیرا رب بھی جائے، تم دونوں جا کر لڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر، جب اس شہر میں وہ لوگ نکل جائیں گے پھر تو ہم اس شہر میں جائیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی لڑائی کے لیے لوگوں سے مشورہ لیے، ابو بکر نے بھی مشورہ دیا، عمر نے بھی مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو انصاریوں نے کہا کہ آپ کا مقصد ہماری طرف ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے دیں گے بدر کی لڑائی میں، تو ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے اس طرح نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم انصاریوں کا جواب یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بھی لڑنے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی انصاریوں سے بار بار کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ پیچھے ان کے بڑے بنی اسرائیل میں تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، ہم بھی ایسے کریں گے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ان کے باپ دادا نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے قوم ہونے کی وجہ سے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ کیا کہا تھا، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تیرا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اب موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسلوں میں آنے والے انصاریوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے یہاں تک کہ فتح و نصرت لے کر آئیں گے۔ یعنی ہمارا یہ جواب نہیں ہے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی اور میں، یعنی اپنے بھائی اور اپنی جان کے سوا کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اب میں نے انہیں بتا تو دیا، سمجھا بھی دیا، آپ کا حکم بھی دے دیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اب آپ ایسا کیجئے اللہ، ان نافرمانوں اور ہم دونوں کے درمیان علیحدگی کر دیجئے ایک لمبے ٹائم تک۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس قوم سے عاجز آ کر کی تھی، تو انہوں نے یہ جو بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے زمین، یتیہون فی الارض،
ज़मीन में सर मारते फिरेंगे। फला तअस अलल कौमिल फासिकीन, बस तू इन नाफरमान लोगों पर गम ना कर। यानी जब उन्होंने अलहदगी की बात की कि हम दोनों में अलहदगी कर दो, नाफरमान में और हम लोगों में, तो अल्लाह ताला ने 40 साल तक के लिए सरजमीन मुकद्दस को उनके लिए हराम कर दिया था। वो लोग उस जमीन में दाखिल ही नहीं हो सके थे। जिस जमीन का शुरू से बात आ रही थी ना कि जाएं, उन्होंने लड़ना गवारा नहीं किया, जाना गवारा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उस सरजमीन को 40 साल तक के लिए उनके लिए हराम कर दिया था। ये लोग कहाँ भटकते रहेंगे? जमीन में भटकते रहेंगे। यानी जमीन से मुराद सहराए सीना। ये जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए दरिया पार किया था, तो दरिया पार करने के बाद दूसरी साइड पर सहराए सीना था, वहीं पर रह रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा सहराए सीना से निकाल कर कहाँ लेना चाहता था? सरजमीन मुकद्दस, यानी फ़लस्तीन, शाम, मक्का, अरब के जितने भी ममालिक हैं, तो इसको सरजमीन मुकद्दस कहा जाता है। जब उन्होंने उन ज़मीनों में दाखिल होने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाते जब तक कि वो निकल ना जाए, तो अल्लाह ने 40 साल के लिए उनके लिए वो जगह भी हराम कर दी। 40 साल तक वो उन ज़मीनों के अंदर जा ही नहीं सके थे। फिर कहाँ भटकते रहे? सहराए सीना में भटकते रहे थे। आप इन फासिक लोगों के बारे में कोई अफसोस ना करें। यानी जो नाफरमानी कर रहा हो, जो गुनाह का काम कर रहा हो, जब उसे समझा भी दिया जाए, उसे बता भी दिया जाए, फिर भी वो नाफरमानी से बाज ना आए, तो फिर हमें उनके ऊपर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, दिल तो दुखेगा ना, इसे इसे बहुत समझाती हूँ फिर भी ये नहीं आ रहा, इसे समझाती हूँ फिर भी ये इस रास्ते पर नहीं आ रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं इन फासिक लोगों के बारे में फिर आप कोई अफसोस ना करें, जिन्हें सारी बातें समझा दी जाए, बता दी जाए, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर ईमान लाने वाले ना हों, उस पर अमल करने वाले ना हों, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अफसोस करने का हमें हुक्म नहीं दे रहा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। अल्लाह के जितने भी अहकामात हमारे ऊपर नाजिल हुए हैं, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।